अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है सुख दुख, एक हकीकत एक फ़रेब। इसमें मैं आज आपको जस्टिफाई करूँगा, क्लैरिफाई करूँगा और आपको जो मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी अपनी राय दूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सुख और दुख जो है ये हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है एक हकीकत है और एक फ़रेब है। ये हकीकत और फ़रेब किस तरह से है, इसके बारे में आप जब सुनेंगे सारे लेक्चर को तो आपको समझ आएगी कि ये क्या है और वाक़तन हम इस हकीकत को इग्नोर कर रहे हैं और उस फ़रेब के अंदर पड़े हुए हैं। हमारी इस दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं जो कि सुख की मुतमन्नी हैं। वो यही चाहते हैं कि हमें ज़िंदगी में सुख मिले। हर चीज़ के अंदर आसाइश ढूंढी जाती है, सुकून ढूंढा जाता है, मन का करार ढूंढा जाता है। लेकिन हम उतने ही बेकरार होते हैं, उतने ही बेसुकून होते हैं। और ये जो सुख है इसको हम तलाश करते हैं किसमें? दौलत के अंदर। दौलत में अपने आप को हम सुखी महसूस करते हैं। जब दौलत हमारे पास होती है तो हमें महसूस होता है कि हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो ख़रीद सकते हैं, जहाँ चाहें जा सकते हैं, जो चाहें खा सकते हैं, जिसको चाहें अपना बना सकते हैं। बेशक ये हकीकत है, ये थोड़ी सी तलख़ सी हकीकत है। हमारे इस मटेरियलिस्टिक दौर के अंदर पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। मैं इसकी मिसाल ऐसे ही देता होता हूँ कि जब तक जो है कश्ती पानी के ऊपर तैर रही होती है, जब वो तैर रही होती है तो उसका पानी जब तक कश्ती के नीचे है तब तक वो सफ़र सेफ है, महफूज है। और जैसे ही पानी कश्ती के अंदर आ जाता है तो वो कश्ती डूब जाती है और वही आपके लिए फ़रेब है, धोखा है, ख़त्म है। तो हम अपनी कश्ती को इस तरह से चला रहे हैं कि पानी उसके अंदर आने को तैयार है लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, ख़बर नहीं है। नसीहत हमें सुननी अच्छी नहीं लगती, मशवरा हम मानने को तैयार नहीं होते, ठीक है। किसी को इम्पोर्टेंस हम देने के ऊपर राज़ी नहीं होते, मासवाए उसके कि जो हमारी नज़र में बहुत आला अरफा सुपीरियर है। तो कैसे चलेगा? किस तरह से हम अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? अपने रब के सामने जाकर किस तरह जस्टिफाई करेंगे? ये तकसीम तो रब की है, ये दौलत तो हाथ का मैल है। आज मेरे पास कल आपके पास, ये मुस्तकिल नहीं है। दुख और सुख हमेशा नहीं है। कोई भी शख्स सुबह से लेकर शाम तक हंस नहीं सकता, लेकिन कोई शख्स जो है सुबह से लेकर शाम तक दुखी होकर बैठ सकता है, कोने में खामोश रह सकता है, लेकिन कह के नहीं लगा सकता, हर वक्त हंसता नहीं रह सकता। उसका मतलब क्या है कि सुख जो है या खुशी जो है ये वक्ती है, ये वक्ती होती है, अम्यूज़ करने के लिए होती है, रिफ़्रेश करने के लिए होती है। इसको दायमी तौर पर आप जब अपने पास कैप्चर करना चाहेंगे, रखना चाहेंगे तो यू विल लूज़, आप अपने उस सारे मामलात को खो देंगे। ऐसे ही एक कहावत है, एक हकायत है कि एक बंदा बहुत दौलतमंद था, तो उसका एक ही बेटा था और उसने अपने बेटे की परवरिश बड़े सुख में की थी। दुनिया की हर एक नेमत उसको दी हुई थी और बड़ी ही अच्छी तरह से उसको कोई दुख से दूर रखा हुआ था। उसको कुछ पता नहीं था कि दुख किस चीज़ का नाम है, तंगी किस चीज़ का नाम है। या आजकल हमारे माशरे के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इंतहा की जो है आसाइश और सुकून दिया होता है और उनके अंदर उसका इमेज ही कोई नहीं होता कि दुख है क्या, ये तंगी है क्या। ऐसे ही वो शख्स जब मरने के करीब आता है तो उसको फ़िक्र पड़ती है कि मेरा बेटा जो है उसने तो दुख की कभी कोई टेस्ट किया ही नहीं है, तो मुझे उसको समझाना चाहिए कि दुखों के अंदर जब तुम्हें इंडलज तुम हो जाओ तो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना, हर वक़्त का सुकून, हर वक़्त की आसाइश मत तलाश करना। उससे कहता है बेटा देखो, सुख जो है ये वक्ती है, दुख हमेशा साथ रहने वाला है, इसके साथ दोस्ती रखना और सुख के साथ दोस्ती मत रखना। सुख को सिर्फ एक वक्ती, एक ज़रूरत समझकर उसके साथ चलना। बहरहाल वो उसको जो नसीहतें कर सकता है वो कर देता है। बेटे का दिल घबराता है कि मेरा बाप मुझे क्या नसीहतें कर रहा है। अलगरज वो नसीहतें करके तो उसके बाद अल्लाह को प्यारा हो जाता है, मर जाता है। जब वो मर जाता है तो उसके सारे मामला से फारिग होने के बाद अब उसके पास डिफरेंट किस्म के लोग, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सारे आने शुरू हो जाते हैं। उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं।
ایک اس کا دوست اسے کہتا ہے دیکھو یار اب تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اب تو تمہارے لیے آزادی آزادی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہلہ گلہ کرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے چلتے ہیں فلان جگہ پر، اب تمہارے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پیسہ تمہارے پاس ہے، آزادی مل گئی تمہیں۔ الغرض وہ برا لڑکا ہوتا ہے، وہ اس کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور اس پہ لگ جاتا ہے۔ ایک دوسرا کوئی دوست اس کا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے یار کہ وہ عبادت گاہ ہے، وہ وہاں پر چیریٹی کرو، تو دو اللہ کی راہ میں دو گے تو تمہاری چیریٹی قبول ہوگی، تو تمہارے لیے تو جو بخشش کا سماں ہو جائے گا اور بہتری ہو جائے گی۔ اس کا دل اس بات کو بھی مانتا ہے، وہ جاتا ہے وہاں پر جا کر عبادت گاہ میں جو ہے بڑی چیریٹی کرتا ہے اچھی خاصی، اور وہ جو عبادت گاہ کے جو منتظم ہوتے ہیں وہ اس کا نام پتھر کے اوپر لکھ دیتے ہیں، کندہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ چیریٹی کی ہے، یہ سخیوں میں سے ہے۔ جب وہ صحابت کر کے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو کچھ فاصلے کے اوپر ایک بھکاری ہوتا ہے، وہ اس سے مانگتا ہے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ کیا تم مجھ سے ہاتھ مانگ رہے، میں تو وہاں پر عبادت گاہ میں چیریٹی کر کے تو آیا ہوں، جو پراپر جگہ ہے چیریٹی کرنے کی، تمہیں میں کیوں دوں، تم تو بیکاری ہو، تم جیسے لوگوں کو تو زندہ ہی رہنے کا حق کوئی نہیں، مر جانا چاہیے تم لوگوں کو جو بھیک مانگتے ہو جب ہر ایک سے۔ خیر اس کو وہ لان تان کر کے تو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب اس کے رشتہ دار اس سے آتے ہیں، اس سے مال و دولت اس کا دیکھ کر اس کے آؤ بھگت کرتے ہیں، کوئی اس کو اپنے گھر بلا رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ہر کوئی اس کی فیور گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ میں تمہارا بہترین دوست ہوں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، وہ ان کے کام آنا شروع ہو جاتا ہے، اپنا پیسہ ان پہ لگانا شروع ہو جاتا ہے، ارد گرد اس کے منڈلی لگی رہتی ہے، ہر وقت کی شراب شباب کی محفلیں چلتی رہتی ہیں اور وہ اپنے پیسوں کو برباد کرتا رہتا ہے، دوست احباب بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا بڑا خوش قسمت ترین انسان ہوں، میرے باپ نے تو مجھے ایسے ہی ڈرا دیا تھا، دکھ نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، کام کے اوپر توجہ کوئی نہیں ہوتی، اور جو جوڑ جمع ہوتی ہے اس کے باپ کی ساری دولت جو ہوتی ہے اڑا دیتا ہے۔ اب وقت ایسا آتا ہے کہ قرضوں پہ آ جاتا ہے، قرضوں سے بھی نکل کر اب کوئی قرض دینے کو بھی تیار نہیں ہوتا تو فاقوں پہ آ جاتا ہے، گھر بک جاتا ہے، دکان بک جاتی ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا۔ وہ ایک روز جو ہے اسی بھوک سے تنگ ہو کر تو اسی عبادت گاہ کی طرف جاتا ہے تاکہ وہاں سے مجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ وہاں پر جا کر اس کے منتظم جو ہیں ان سے ملتا ہے اور ان کو اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں وہی ہوں جس کا نام وہ پتھر کے اوپر لکھا ہوا ہے، میں نے بہت زیادہ دولت دی تھی، چیریٹی کی تھی، تو آج میرے اوپر یہ حالت ہو گئی ہے کہ مجھے مانگ کر کھانا پڑ رہا ہے، تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ اس کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیکاریوں کے لیے باہر جگہ بنائی ہوئی ہے، آپ باہر جا کے بیٹھو، وہاں پر جا کے مانگو، آپ کو کوئی نہ کوئی دے جائے گا۔ اس کو بہت غصہ آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ کتنے انسان فراموش ہیں کہ آپ نے جو ہے اپنی آنکھیں پھیر لی ہیں۔ اس سے پہلے ہی اپنے ان تمام دوستوں کو جو صبح کے ساتھی تھے ان سب کے پاس جاتا ہے، ان سب کو بھی باور کراتا ہے کہ میں تمہارا دوست تھا، تم میرے یار تھے، رشتہ داروں کو کہتا ہے کہ آپ میرے رشتہ دار تھے، میں نے آپ کی بڑی مدد کی ہے، آج مجھے ضرورت ہے تو میری مدد کریں۔ الغرض ہر کوئی اس کو ماننے سے، اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے اور اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس کا دل بہت ٹوٹتا ہے، لیکن آخری امید کے طور پر یہاں آتا ہے تو یہاں پر بھی اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال وہ مایوس ہو کر تو باہر نکلتا ہے اور وہ جو منتظم ہوتے ہیں پتھر کے اوپر اس کا نام ہٹا دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ چیریٹی کے لیے کوئی آئے اس کا نام یہاں پر لکھا جائے گا، پتھر کے اوپر جگہ خالی ہوگی۔ اس کو یہ سن کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کتنی مطلب کی ہے، میں تو ایک فریب میں تھا، میں تو ایک دھوکے میں تھا، جس کو میں اپنا دوست سمجھ رہا تھا وہ تو میرے دوست نہیں تھے، وہ تو میرے دشمن تھے، وہ صرف دولت کے دوست تھے، دولت کے پجاری تھے۔ جب دولت میرے پاس سے ختم ہو گئی تو انہوں نے بھی مجھے ایسے چھوڑ دیا جیسے کہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اس کو، تو وہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر، اب اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ مانگے، اس کی جو عزت نفس ہے وہ اس کو اس طرف نہیں آنے دیتی۔ الغرض ایک وہ بیکاری آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہے کہ میرے اندر یہ چیز لگ رہی ہے، میں بڑا دولت مند تھا، سب کچھ تھا میرے پاس، لیکن سب نے مجھے چھوڑ دیا، دولت چھن گئی، تو اب مجھے بیکاری بن کر مانگنا پڑ رہا ہے، لیکن میرا اندر نہیں اس بات کو قبول کر رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے اندر کی ہی بات ساری ہوتی ہے، جب تک آپ کے اندر آپ کا نفس آپ کو جو ہے نا اکڑ میں رکھتا ہے، اور جب تک آپ اکڑ میں رہتے ہیں تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر انکساری پیدا کرو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ لو تم کچھ کھانے کا سامان میرے پاس ہے، تم کھا لو۔ یہ بھوکے ندیدوں کی طرح اس کو کھاتا ہے پیٹ بھر کر۔ جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو وہی بیکاری اس کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جب روپیہ پیسہ تھا تم نے اس کی قدر نہیں کی، تم نے سمجھا کہ یہ سارے کا سارا میرے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ ہے اور اسی کے بل بوتے پہ میرے پاس لوگ آئیں گے
میرے دوست بنیں گے اور میرے لیے ویل وشر ہوں گے، سب کچھ تم نے ان کے اوپر بے دریغ لوٹا دیا، لیکن وہ تمہارے دوست نہیں، دشمن تھے۔ اب دیکھ لو کوئی بھی تمہیں یہاں پر نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا بہت احسان مند ہوں، تم میرے دکھ کے ساتھیوں میں سے پہلے ساتھی ہو، میرے رشتہ دار ہو، میرے خیر خواہ ہو، میرے سب کچھ ہو۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا کہ میں بھیک مانگوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تمہارا دل نہیں اس طرف مانتا، لیکن اپنے اندر ایک احساس کرو۔ چیریٹی یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو دولت دے دی، کسی کی مدد کر دی، تو وہ نہیں ہے۔ جب آپ کے دل کے اندر اس کا درد کو محسوس کر لیتے ہیں، اس کے دکھ کو محسوس کر لیتے ہیں، یہ ہے چیریٹی، یہ ہے اچھائی، یہ سکھ دیتی ہے، یہ آپ کو اطمینان دیتی ہے، یہ بے سکونی آپ کی دور کرتی ہے۔ وہ بندہ جو فقیر ہوتا ہے وہ اس کو پوٹلی دیتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو اس میں کچھ سونے کی اشرفیاں ہیں، تو یہ تم رکھ لو۔ کہتے تمہارے پاس یہ کہاں سے ہیں، کیا تم نے کسی سے چرائی ہیں؟ کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ تمہاری ہی ہیں، تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں وہی بیکاری ہوں جس کو تم نے کہا تھا کہ تم جیسے بیکاری کو تو مر جانا چاہیے۔ تو تم جاتے وقت جب یہ جیسے تم اپنا چیریٹی کر کے گئے تھے تو یہ پوٹلی تمہاری گر گئی تھی یہاں پر، میں نے اٹھا لی اور اپنے پاس رکھ کے پھر رہا ہوں کہ جب تم مجھے ملو گے میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ آج تم مجھے مل گئے ہو، پراپر ٹائم پہ ملے ہو، اس کی تمہیں ضرورت ہے، جاؤ جا کے تم اپنا کام شروع کر لو اور محنت کرو اور اپنے رب کے سامنے سر وجود ہو جاؤ۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس سے پوٹلی لے کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور جا کر اپنے زندگی کے معاملات کو چلا لیتا ہے۔ میں آپ کو کہنا صرف یہ چاہتا ہوں، اس ایگزامپل سے آپ کو بتانا مقصد کیا ہے کہ آج کی دنیا کے اندر ہمارے یہاں پر بھی یہی دولت مند اور بھکاریوں والی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری فیملیز کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم شادی بیاہ کے جب معاملات میں جب چلتے ہیں تو وہاں پر جب ہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں، بیٹیاں آپ کی ہیں، بچے آپ کے ہیں، اور فیصلے آپ لوگوں سے کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی رشتہ آ گیا ہے، کوئی شادی کرنی ہے تو آپ جو ہے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اور لوگ کون ہیں؟ جو آپ کی نظر میں بہت سپیریئر ہیں، سکھی ہیں، سوکھے ہیں، ان کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، بہت بڑا گھر ہے، وہ ساہوکار ہے، بزنس مین ہے، آپ ان کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ بے شک ان کے اندر عقل ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس پیسہ ہونے کی وجہ سے ان کی بات کو ایک وزن مل جاتا ہے، ان کی بات کو ایک لوچ مل جاتا ہے اور سبھی اس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو فیملی کے اندر جو میڈیوکرز ہوتے ہیں، جو لو کلاس کے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے دستے نگر ہوتے ہیں، اس لیے سارے ان کی جے جے کال کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی ہم اسی جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک فریب ہے، سکھ کا جو ہے ہونا اور اس کے اوپر مستقل ایک تسلط رکھنا، یہ فریب ہے، خود فریبی ہے جو آپ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ خود کو فریب دے رہے ہیں آپ کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ نہیں، یہ کب رہتا ہے؟ جب اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے مال میں تمہارے مسلمان بھائیوں کا حق ہے، تو کیا ہم نے کبھی حق ادا کیا؟ کبھی ان کو دیا؟ کیوں مانگنے کا انتظار کرتے ہیں کسی کے؟ کیوں کہتے ہیں کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ اگر اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کہ اللہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا تو میری مدد فرما، تو اگر اللہ نے آپ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا کر دیا کہ جاؤ جا کر اس کی مدد کر دو، تو اگر آپ نے اس کی جا کے مدد کر دی تو یہ اللہ نے آپ کے اوپر بھی نگاہ کی ہے اور اس کے اوپر بھی کرم کر دیا، اس کی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھ لیا اور آپ کے مال کو اس کے لیے حلال کر دیا۔ لیکن جب آپ تصویریں کھنچوانے کے لیے، جب آپ اپنے آپ کا ایک لیبل کروانے کے لیے، وہ بورڈز کے اوپر اپنے نام لکھوانے کے لیے جب آپ یہ سارا کام کریں گے تو پھر سوچ لیں کہ آپ کی چیریٹی کس کام کی۔ تو یہ آپ ان دوستوں کو، ان ساتھیوں کو، ان سب کو، رشتہ داروں کو جو آپ کے پیسے کے بدولت آپ کی غلط بات کو بھی درست مان رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی ہے کہ خود فریبی ہے جس کے اندر آپ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں۔ اس کے برعکس دکھ جو ہوتا ہے وہ آپ کا سب کا سانجھا ہوتا ہے، ہر ایک کی تکلیف سانجھی ہوتی ہے۔ تو یہ کہ بندہ جتنا مرضی سمجھدار ہے فیملی میں، لیکن اگر وہ پیسے والا نہیں ہے تو اس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، اس کے گھر میں کوئی جانا پسند نہیں کرتا، اس کی بچیوں کے رشتے لینا کوئی پسند نہیں کرتا، اس کے بچوں کو آوارہ کہا جاتا ہے، ان کو بدکماش کہا جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے۔ واٹ از آل دس نان سینس؟ یہ تقسیم کس کی ہوئی ہے؟ یہ ہماری تقسیم کی ہوئی ہے، ہم خود فریبی میں ہیں۔ تو سکھ جو ہے ایک فریب ہے اور دکھ جو ہے ایک تلخ حقیقت ہے۔ جتنی جلدی ہم دکھوں کے ساتھ اپنی دوستی کو استوار کر لیتے ہیں اتنی ہی جلدی ہم سکھ کو پا لیتے ہیں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دکھ کی طرف چلیے، دکھ کے پیچھے پیچھے بھاگیے، یعنی اس کا دل کے اندر ایک ارادہ، ایک سوچ اور ایک خیال یہ رکھیے کہ دکھ مل سکتا ہے، مجھے اس رشتے سے، اس تعلق سے، اس جگہ سے مجھے دکھ مل سکتا ہے،
پریپیئر یور سیلف. جب مینٹلی آپ اس کام کے لیے پریپیئر ہو جائیں گے تو دکھ آپ کے آگے آگے لگے گا, آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے تو اس کے پیچھے آپ کے پیچھے سکھ آ رہا ہوگا, کیونکہ آپ دکھوں کو ساتھ دوستی کر چکے ہیں. اب سکھ آ کر آپ کو فریب دینے کی کوشش کرے گا, آپ کے پیچھے وہ آئے گا. لیکن اگر آپ سکھ کے پیچھے بھاگیں گے تو جان لیجئے کہ دکھ آپ کے پیچھے آئے گا. وہ سکھ جو ہے وقتی ہوگا, جو کہ آپ کو بعد میں لمبا دکھ دے کے جائے گا. سائنس کا اصول ہے ایکشن اینڈ ری ایکشن اور ایکول بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے, آپ جب جتنی زور سے گیند کو دیوار پہ مارتے ہیں وہ اتنی ہی اسپیڈ سے واپس آتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں, آپ کے الفاظ سے کسی کو دکھ ملے, کسی کو تکلیف ہو, کسی کا سکھ غارت ہو جائے, تو کبھی مت سوچیے کہ آپ کو سکون کی نیند آئے گی. کبھی مت سوچیے کہ آپ کا رزق آپ کے پیٹ میں جا کر آپ کی صحت بنائے گا. کبھی مت سوچیے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے سکون کا باعث ہوگی. کبھی مت سوچیے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون سے بھرپور ہوگی. دکھ اور سکھ کے ساتھ اس کو آپ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیجئے, اس فریب کے اندر مت رہیے, اس حقیقت کو فیس کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. اگلی ویڈیو تک